This is Business Plus and you are watching the Market Show. I am your host Tariq Khan Javed. आज हम बात करेंगे इमेज ऑफ पाकिस्तान पे, सेलिंग ऑफ पाकिस्तान पे, हाउ वी कैन इम्प्रूव द इमेज ऑफ पाकिस्तान एंड सेल पाकिस्तान प्रोडक्ट्स एंड गेट द रियल पोटेंशियल ऑफ पाकिस्तान. और इस सिलसिले में बात करने के लिए मैंने एक बड़ी मुनफरद शख्सियत को दावत दी है. आइए मैं उनका तारुफ कराता हूँ. हमारे साथ मौजूद हैं अतहर अहमद साहब, जो कि एक लीडिंग कंसल्टेंट है इंटरनेशनल मार्केटिंग फॉर पाकिस्तान के सिलसिले में. मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में ये लेक्चर देते हैं, कुछ शोज़ को भी होस्ट करते हैं जिससे पाकिस्तान के पोटेंशियल को उजागर करने की कोशिश करते हैं. अतहर साहब, वेलकम टू द शो. आपसे जो मैंने अब तक बात की है उससे तो मैं बड़ा इंकरेज हुआ हूँ कि इस लूम एंड ग्लूम में, जबकि हर आदमी पाकिस्तान की बारे में बड़ी पेसिमिस्टिक बातें कर रहा है, आप बड़ी पॉजिटिव बातें करते हैं और आप समझते हैं कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी पोटेंशियल है जो कि अनटैप्ड है और वो अभी उसको उजागर किया जा सकता है. एंड पाकिस्तानी प्रोडक्ट, पाकिस्तान एज ए कंट्री कैन बी सोल्ड. हमारे रेमिटेंसेस बढ़ सकते हैं, हमारे फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग बढ़ सकती है और मुल्क बेहतरी की तरफ जा सकता है. प्लीज़ थोड़ी सी अपने जो आप बातें बताएं ताकि हमें भी पता चले. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल आपके चैनल का मुझे बुलाने का. प्लेजर. देखिए, मैं कोई शायर, अदीबी या कोई स्पीकर, डिबेटर नहीं हूँ. मैं तो बल्कि बहुत कम गो हूँ. लेकिन जहाँ बात पाकिस्तान के पोटेंशियल की होती है तो पाकिस्तान में पोटेंशियल इतना है कि अगर उसका सिर्फ मामूली सा भी तस्करा करता चलूँ तो मैं आपके 2 प्रोग्राम भी कम पड़ेंगे इसके लिए. और यस, मैंने एक चीज़ देखी, चूँकि मैं मार्केटिंग पढ़ी है, मार्केटिंग पढ़ाता हूँ, और मैंने जब प्रैक्टिकल लाइफ में आया उसके बाद से मैंने ये चीज़ देखी है कि हमारी बहुत सारी सेक्टर्स में जो डाउनफॉल है, बहुत सारे सेक्टर्स में, तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ लैक ऑफ मार्केटिंग कैपेबिलिटी है. दैट्स इट. अच्छा, लैक ऑफ चीज़ है हमारे पास, सही. देखिए, उसको हम मार्केट नहीं कर पा रहे. जी, चीज़ तो हमारे पास इतनी है कि मैं हैरान हूँ कि हमारे बुजुर्गों की, हमारे आबाओ अजदाद की वो कौन सी नेकियां थी जिसके तोफैल अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इतना नवाजा है कि बाज़ मरतबा तो फिक्र हो जाती है कि अल्लाह ताला मतलब हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि इतना हमें कैसे दिया है, उसके बदले हम क्या कर सकते हैं. अब चूंकि पता नहीं क्या बात है, कुछ इनहेरिटेंस था, क्या था कि मुझ में मार्केटिंग के जरासीम शुरू से ही थे. तो फिर अल्लाह का करना, जॉब भी मुझे मिली तो वो फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मैं डिप्टी सेक्रेटरी जनरल था, एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल था. तो वो तो ट्रेड और ये सारे इसी की रिसर्च और इसी के काम था. फेडरेशन का काम ही यही है कि तो वो मुझे मौका मिला और अपने इस शौक़ को आगे बढ़ाने का. तो मैं ये देखता रहा कि कौन सा ऐसा सेक्टर है कि जिसमें पाकिस्तान ने कुछ कमी बाकी है. पाकिस्तान में हमारे पास 4 मौसम हैं, हमारे पास फर्टाइल लैंड है, हमारे पास ज़मीन के ऊपर तो छोड़े, ज़मीन के अंदर भी इतनी दौलत हमारी छुपी हुई है कि जिसके मतलब अगर कहने पर आए तो सुबह से शाम हो जाए. तो मैंने पाकिस्तान का पोटेंशियल को स्टडी करने के लिए एक मुल्की सर्वे किया. मैं खुद भी गया, सियालकोट, गुजरांवाला, छोटे छोटे शहर हमारे. तो मुझे तो उस बेल्ट से निकलने में ही मतलब मौका नहीं मिला. कि लाहौर में ये, फैसलाबाद में टेक्सटाइल, गुजरांवाला में स्टील, गुजरात में कोई चीज़, कसूर में लेदर गारमेंट, सियालकोट में हमारे रेडीमेड गारमेंट, हमारे स्पोर्ट्स गुड्स, हमारे सर्जिकल गुड्स. तो मैंने आप उस इतने खत्ते से भी बाहर नहीं निकल पाएंगे. साउथ पंजाब में आप चले जाइए, हमारे कॉटन है. तो इतनी चीज़ें मौजूद हैं कि मुझे सियालकोट में था तो मुझे किसी ने अल्लामा इकबाल की किताब पढ़ने को दी. उसमें एक नज़म थी, तस्वीर दर्द. अगर वो अल्लामा इकबाल की नज़म तस्वीर दर्द को पूरा पढ़ लें तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कारोबारी लोगों को तो दिखाना चाहिए और पढ़ाना चाहिए कि दिखा दूंगा जहाँ को जो कुछ मेरी आंखों ने देखा है, तुझे भी सूरत आईना हैरान करके छोड़ूंगा. एक शेर में लिखा है कि पाकिस्तान का नक्शा बनाया, उसके नीचे लिखा है कि इस घर में कई तुमको दिखाने की हैं चीज़ें, बाहर से नजर आती है छोटी सी ये कुटिया. वाह वाह, क्या बात. तो आप यकीन कीजिए कि ये कब की बात है, ऐसे 50-60 साल पहले की बात है. तो उस वक्त से हमारे मुल्क में अब तक इतना पोटेंशियल है, लेकिन उस पोटेंशियल को विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई एम नॉट पॉलिटिकल पर्सन, टैप ही नहीं किया गया. आपके हाथ के दस्तरस में सारी चीज़ें मौजूद हैं.
اور آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کسمہ پسری کی زندگی گزار رہے ہیں. اتنی زیادہ غربت ہے, اتنی زیادہ دہشت گردی ہو گئی اس ملک میں, لوگوں کو اس طرح سے دبایا گیا, اتنا غریب رکھا گیا, مختلف قسم کے ٹیکسز لگا کے, انفلیشن کر کے, لینڈ ریفارم نہ کر کے, کچی آبادیوں کو اسی طرح چھوڑ دے کر, اتنی زیادہ ہمارے یہاں ٹینشن ہو گیا ہے سوسائٹی میں کہ یہ ساری پوٹینشیل نہ اٹھنے کی ایک وجہ یہی ہے کہ ناانصافیاں اس ملک میں بہت زیادہ ہیں, اس کو ہم دور نہیں کر پائے. ڈیموکریٹک گورنمنٹ آتی رہی جاتی رہی, اس کے باوجود جو ہے نا یہ مسائل حل نہیں ہوئے. مطلب میرا ایریا آف اسپیشلائزیشن میں یہ کہیں ٹچ نہیں کرتا کہ کوئی پولیٹیکل کہ ہمارے ملک میں جمہوریت اور ہمارے ملک میں یہ اصلاحات کا نہ ہونا, یہ ساری چیزوں پہ میری اتنی اسٹڈی نہیں ہے, نہ میں کوئی اتنا زیادہ بہتر طریقے سے بات کر سکوں گا. لیکن اگر آپ یہ جو ان باتوں پوٹینشیل بتا رہے ہیں نا, ابھی آپ ان باتوں کو میں چیزیں, ہاں نو ڈاؤٹ, اگر اس ملک میں آپ زرعی اصلاحات نہیں کریں گے اور وہی انگریزوں کا ظالمانہ جو ڈسٹریبیوشن تھا اسی کو مان کے چلتے رہیں گے, جبکہ اگل بغل کے تمام ملکوں میں اصلاحات ہو جائیں انکلوڈنگ افغانستان, ایران, تو پھر یہاں تو تکلیف میں لوگ رہیں گے اور وہ اظہار بھی کریں گے ٹیررسٹ بن کے. دیکھیں نو ڈاؤٹ یہ لوگوں کا حق ہے احتجاج کرنا اور ان چیزوں کو لائم لائٹ میں لانا, لیکن اب یہ ہمارے میڈیا کا کام زیادہ ہے کہ ہمارے, دیکھیں پرابلمز ہیں, ایک شخص ملک کو بنا نہیں سکتا, تباہ ضرور کر سکتا ہے ایک شخص, لیکن ایک شخص ملک کو بنا نہیں سکتا. ملک کو بنانے کے لیے ایک ٹیم چاہیے. اب ایک ٹیم میں ہر کوئی اپنے ایریا آف اسپیشلائزیشن پر کام کرے. اب میں اگر کاٹن کا ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن میں کسی اور چیز کا ایکسپرٹ ہوں, تو اوور آل پیرامائڈ اگر ہم بنائیں تو ہم یہ دیکھیں ٹاپ پر جو بیٹھا شخص ہے نا اس کا کام ہے ٹو مینیج ٹو گیٹ دا ورک ڈن, ٹھیک ہے نا. ہر کوئی ہر شعبے کا ماہر نہیں ہوتا, لیکن جب ٹاپ پر بیٹھا ہے اس کے نیچے جتنے شعبے کام کر رہے ہیں ان سے کام کرانا بھی تو ایک مطلب اٹس اے گڈ سائن آف مینجمنٹ. تو مینجمنٹ اگر ہمارے یہاں ہم صحیح کر دیں تو جیسے میرا ایریا آف اسپیشلائزیشن مارکیٹنگ ہے, تو میں تو دیکھتا ہوں کہ ہمارے پاس آپ ٹورزم لے لیجئے, آپ پروڈکٹس لے لیجئے, آپ ایگریکلچر لے لیجئے, کہ دیکھیں مینجمنٹ ہماری یہاں اور مارکیٹنگ. آپ ٹورزم کیسے کریں گے جب آپ کے یہاں آپ کے لوگ ہی شہر میں اپنے ہی لوگ محفوظ نہیں ہو, دیکھیں تو ٹورسٹ کیسے آ جائے گا آپ کے؟ اوکے فائن. دیکھیں اب جیسے ابھی میں نے آپ کے اس بات سے پہلے میں نے ایک بات بتائی ہے کہ ہر شخص ہر کوئی نہیں کر سکتا. میرا ڈومین میں ملک کے حالات درست کرنا یا ملک میں لا اینڈ آرڈر درست کرنا یا ملک میں سیکیورٹی کے حالات درست کرنا یا اسٹریٹ کرائم کو کم کرنا, یہ میں نہیں کر سکتا, یہ میرے ڈومین میں نہیں ہے. اگر میں ٹورزم کا اسپیشلسٹ ہوں, مجھے اس بات پر بہت اعتراض ہے, میں میڈیا پر بیٹھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے ان کی باتوں پر اعتراض ہے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ سارے غلط بول رہے ہیں. کون لوگ؟ جب ہم بات کرتے ہیں میڈیا میں ٹورزم کی تو فوراً سے یہ سوال ہوتا ہے کہ جی ملک میں تو لا اینڈ آرڈر صحیح نہیں ہے, ملک میں تو یہ ہے, ملک میں تو یہ ہے. تو دیکھیں ٹورزم کے محکمے کا کیا کام ہے؟ ٹورزم کے محکمے کا کام یہ ہے کہ ٹورزم کو پروموٹ کرنے کی پالیسیز بنائیں اور فیسیلیٹیٹ کریں, ٹھیک ہے نا. جب وہ یہ کام کریں گے اور یہ کام لا اینڈ آرڈر والوں کو جب پتہ چلے گا تو وہ اس پہ کام کرتے رہیں گے. آپ اپنا کام کرتے ہی نہیں کہ پہلے وہ اپنا کام کریں گے تو پھر اس کے بعد ہم یہ کام کریں گے. پہلے لا اینڈ آرڈر والے صحیح کریں گے تو پھر ہم کریں گے. دیکھیں سری لنکا میں یہ جافنا اور تامل ٹائیگرز اور یہ ان کے کیا کیا نہیں ہوتے رہے. ایئرپورٹ کو دھماکے سے اڑا دیا, لیکن ٹورزم کے فگرز بڑھتے جا رہے ہیں. کیوں بڑھ رہے ہیں؟ وہ اپنی نیگیٹو چیزوں کا پروپیگنڈا باہر ہم کر رہے ہیں, وہ لوگ اپنی نیگیٹو چیزوں کو کور کر کے پازیٹیو چیزوں کو اجاگر کر رہے ہیں. میں نے جیسے آپ نے بھی ذکر کیا, میں ٹی وی ہوسٹ کرتا رہا ہوں پروگرامز, پوٹینشیل آف پاکستان میرا پروگرام. دیکھیں مسائل کس ملک میں نہیں ہوتے, مسائل ہر ملک میں ہوتے ہیں, لیکن مسائل پہ اگر آپ یہ کریں کہ پہلے وہ ہوگا, جیسے چھوٹے I agree with you کہ اگر ہم اس بات پہ آ جائیں تو پھر تو کچھ بھی نہ کریں, کیونکہ حالات تو ہم یہ کہیں کہ پہلے وہ لا اینڈ آرڈر صحیح کریں, لا اینڈ آرڈر صحیح کر کے سیٹ کر دیں, تو پھر آپ اس وقت تک تنخواہ کی تو حرام ہو گئی پھر کہ آپ یہ کام ہی نہیں کر رہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے وہ لوگ صحیح کریں. صحیح بات ہے. اچھا ٹورزم کے علاوہ اور کیا ایریا جو آپ دیکھتے ہیں وہاں بڑے پوٹینشیل ہے جو ریئلائز نہیں ہو رہی ہے اس وقت؟ دیکھیں ایک انفراسٹرکچر کی فیسلٹیز ہوتی ہیں, وہ بزنس فرینڈلی مارکیٹنگ فرینڈلی ہمارا نہیں ہے. اچھا مارکیٹنگ فرینڈلی کیا چیز ہوتی ہے کہ آپ اگر مارکیٹنگ کے ہیڈ ہیں اگر کسی ادارے کے, تو وہ کمپنی کا ایڈمنسٹریشن آپ کو وہ سپورٹ دے کہ آپ اپنا کام آرام سے کر سکیں. ہمارے یہاں ود آل ڈیو ریسپیکٹ کہ یہ پولیٹیکل گراؤنڈز پہ
हर अच्छी चीज़ को ख़त्म कर दिया जाता है कि ये दूसरे लोगों की है। तो पॉलिटिकल मार्क्स गेन करने के लिए दूसरों की चाहे वो अच्छी भी चीज़ हो तो उसे हम पीछे रख देते हैं। अब अगर मार्केटिंग की बात करें तो ओवरऑल पाकिस्तान की मार्केटिंग की हम बात करें तो आप ये मुझे बताइए, आप एक इदारे से लीजिए छोटा, एक इदारे में अगर आपको अच्छा मार्केटिंग मैनेजर चाहिए तो आप उसमें क्या क्वालिटीज़ देखेंगे कि मार्केटिंग पढ़ा हुआ हो, फिजिकली कैपेबल हो और थोड़ा सा होश रखता हो, उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी हो, ठीक है ना। अब इसको ऊपर बढ़ाते रहे आप, जितना तजुर्बा होता रहेगा तो फिर वो ऊपर लीड करेगा। तो पाकिस्तान की मार्केटिंग करना किसकी जिम्मेदारी है? पाकिस्तान की मार्केटिंग, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में नाम तो हर चीज़ का मौजूद है, कानून में हर चीज़ मौजूद है, असल चीज़ होती है उसको इम्प्लीमेंट होना। नाज़रीन वेलकम बैक। हम बात करें सेलिंग ऑफ पाकिस्तान पे, हाउ टू मार्केट पाकिस्तान, हाउ टू मार्केट पाकिस्तानी प्रोडक्ट एंड इंक्रीज अवर पोटेंशियल इनकम। और हमारे साथ मौजूद हैं अतर अहमद साहब जो एक्सपर्ट हैं मार्केटिंग के और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं इस सब्जेक्ट को। साथ ही साथ इनकी बड़ी लंबी एसोसिएशन रही है तमाम ट्रेड एसोसिएशंस के साथ एज एन एक्सपर्ट। वो अभी हमको बता रहे थे कि कितनी पोटेंशियल है, बेइंतहा पोटेंशियल है पाकिस्तान की। टूरिज़म पे तफसीली बात की और अब ये और बातें बता रहे थे कि सेलिंग कौन करता है पाकिस्तान को एज ए कंट्री, एंड दे आर द कमर्शियल अटैचीज अटैच विद आवर एम्बेसीज। सर आप कंटिन्यू करें, आप कमर्शियल अटैचीज पे बड़ा जोर दे रहे थे। जी बिल्कुल, देखिए कमर्शियल अटैचीज तो पाकिस्तान की कमर्शियल कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव है दूसरे मुल्क में बैठा हुआ। अच्छा, मतलब ही इज द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मार्केटिंग ऑफ मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑल्सो। अब सर्विस पे मैं क्यों एम्फसाइज कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ कि अब आप ये देखिए मार्केटिंग करने के लिए, जैसे मैंने आपसे तस्करा किया था कि आपको जब अगर अपने इदारे की मार्केटिंग के लिए ज़रूरत होगी तो आप देखेंगे कि मार्केटिंग पढ़ा हुआ हो, मार्केटिंग का तजुर्बा रखता हुआ। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान के कमर्शियल टैची जो पाकिस्तान की मार्केटिंग के रिस्पॉन्सिबल हैं, कोई पाकिस्तानी कमर्शियल टैची MBA मार्केटिंग नहीं है। मैं ये इल्ज़ाम नहीं दे रहा कि वो पढ़े लिखे नहीं है, माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन कोई MBBS डॉक्टर है कमर्शियल टैची है, तो कोई पुलिस सर्विस का है जो कमर्शियल टैची है, तो कोई इंजीनियर है, कोई एग्रीकल्चरिस्ट है, उन्होंने मास्टर छोड़े डॉक्टरेट भी किया हुआ है, लेकिन रेलिवेंट सब्जेक्ट नहीं पढ़ा उन्होंने, रेलिवेंट एक्सपीरियंस गेन नहीं किया। तो वो एक CSS के जरिए वो कॉमर्स ग्रुप लेते हैं, तो फिर उसमें वो फिर मुख्तलिफ कमर्शियल टैची हैज़ बिकम प्राइस पोस्टिंग फॉर नियर एंड डियर वंस। अच्छा जी, तो अब जिसने मार्केटिंग पढ़ी नहीं वो क्या मार्केटिंग करेगा, उसको मार्केटेबल प्रोडक्ट का अंदाज़ा नहीं है। देखिए मार्केटिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ें मार्केटेबल प्रोडक्ट हैं आपको पता होनी चाहिए। तो हमारे पास बहुत सारी मार्केटेबल प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन हमें उसके बारे में आइडिया नहीं है और मार्केटिंग को हम फैसिलिटेट नहीं करते। अभी अगर आप देखें कि जैसे मैंने अभी आपको कहा है एम्फसाइज करके सर्विस, तो सर्विसेज की मार्केटिंग, अब बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो टूरिज्म की आमदनी पर पलते हैं। अब स्विट्जरलैंड हो गया और बहुत सारे ममालिक इस तरह से हैं जहाँ टूरिज्म आते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। यूके वाला भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। देखें यूके, स्विट्जरलैंड, अब तो गल्फ और फार ईस्ट, मलेशिया, ये वो मुल्क हैं, मालदीव्स, जो जिनका बेसिक ब्रेड एंड बटर टूरिज्म है। तो इजिप्ट बहुत बड़ा जी हाँ, तो अब हमारे पास इतने मार्केटेबल प्रोडक्ट्स हैं टूरिज्म में, इतने मार्केटेबल प्रोडक्ट हैं, लेकिन अब आपको ये शायद मेरी बात पर यकीन ना आए कि पाकिस्तान का जो टूरिज्म का महकमा है इसमें कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट ही नहीं है। इनको बाहर देखिए मार्केटिंग कहाँ करनी है, आपने बाहर मार्केट करनी है। जब बाहर मार्केट करनी है तो बाहर ये बताने वाला कौन है? कोई भी नहीं है। तो टूरिज्म का इतना बड़ा सेक्टर है जो हमारी एक्सपोर्ट से 4 गुना ज़्यादा आपको कमा कर दे सकता है, उसमें मार्केटिंग वाला कोई नहीं है। अब जैसे मैं कॉलमिस्ट हूँ, मैं अखबार में लिखता हूँ, मैंने आर्टिकल लिखे हैं जो बहुत पसंद किए गए हैं और मुझसे बड़े गवर्नमेंट के हायर अप्स ने कहा है कि भाई इसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते। भाई इम्प्लीमेंट करने वाला मैं नहीं हूँ, इम्प्लीमेंट करने वाले तो गवर्नमेंट है। अब मैंने ये प्रपोज किया था कि पाकिस्तान का टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को ख़त्म करके उसको मर्ज कर दें एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो में, जो अब TDAP है। TDAP को मर्ज कर दें टूरिज्म से। इसका नाम प्रपोज किया था पाकिस्तान एक्सपोर्ट एंड टूरिज्म मार्केटिंग अथॉरिटी। और पाकिस्तान के कमर्शियल टैचीज जो डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अपॉइंट करती है, गो के TDAP मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का मातहत इदारा है,
لیکن کمرشل ٹیچیز پوسٹ ہونے چاہیے ٹی ڈی اے پی کے ذریعے تاکہ ٹی ڈی اے پی ان کو اپوائنٹ کریں اور ٹی ڈی اے پی کو وہ رپورٹ کریں. اگر اس میں فیڈریشن کو انوالو کیا جائے دیکھیں فیڈریشن کو انوالو کرنا چاہیے اس لیے کہ فیڈریشن پاکستان کا ایک ٹریڈ ایپیکس باڈی ہے اور دیکھیں آپ کے ماتحتی میں جو کام کرے گا وہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. میں اگر کسی کو آپ کے اوپر مسلط کروں کہ یہ لیجیے اس سے یہ کام کرائیے, وہ اگر آپ کی اس کی مینٹل ریچ نہیں بنتی تو آپ اسے کمفرٹیبل نہیں ہوں گے. تو اسی لیے میں نے یہ پروپوز کیا کہ فیڈریشن سے نامزدگی لیں اور اس کے بعد ان کو نامنیٹ کریں اور ان کو اس ملک کی بیسک لینگویج پڑھائیں اور اس ملک کی ہسٹری بتائیں اور وہاں پر بھیجیں اور ان کے اوپر دونوں ذمہ داری ڈالیں. اب جیسے میں نے بتایا پاکستان ایکسپورٹ اینڈ ٹورزم مارکیٹنگ اتھارٹی, اس کا ایک چیئرمین ہو, 2 وائس چیئرمین ہو, ایک وائس چیئرمین ہو ٹورزم اینڈ سروسز کا, ایک وائس چیئرمین ہو ٹینجیبل پروڈکٹس مارکیٹنگ کا. اور وہ پاکستان کے اب جیسے ہم نے ٹورزم میں سمجھا ہوا ہے کہ یہ مری, کاغان, سوات, ناران بڑے اچھی جگہ ہیں, نو ڈاؤٹ بہت اچھی جگہ ہے. سارا سوئٹزرلینڈ مری سے اچھا ہے, سارا اٹلی, وینس, تو پھر پاکستان دیکھنے کیوں آئے وہ؟ آپ وہ چیز دیکھنے جائیں گے جو آپ کے پاس نہیں ہے. سوری, آپ کے پاس کیا چیز نہیں ہے؟ ہسٹری از مارکیٹیبل پروڈکٹ, کلچر از مارکیٹیبل پروڈکٹ. ایجپٹ کی مثال ہے, ایجپٹ بڑا جو ٹورزم ہے وہ ہسٹری بیسڈ ہے. کچھ ایونٹس ایسے ہوتے ہیں, اب گلگت کا شندور میلہ ہمارا سارا اب آپ دیکھیں نا, مارکیٹنگ اگر جانے نا کوئی تو وہ یہ پہنے گا کہ اس چیز کو دیکھنے والے کہاں پر موجود ہیں. اب پولو کے لورز جو ہیں برطانیہ میں ہیں, مطلب جو پرنس چارلز ہے وہ خود پولو کا پلیئر ہے. تو اگر ہم پولو کی مارکیٹنگ برطانیہ میں کریں بہت سارے لوگ آئیں گے. ابھی پوری یورپ میں دیکھیں آپ, ایک ہسٹری ہوتی ہے کہ وہ آج سے 100 سال پہلے بھی جناب وہ پکاسو پینٹر جہاں بیٹھ کے پینٹنگ کیا کرتا تھا, اس جگہ پہ ایک ریسٹورانٹ ہے, اس جگہ بیٹھنے کا سپلیمنٹ $800 ہے, سوری 800 لیرہ ہے وہاں پر. لیکن کیا ہے کہ وہ اس ایونٹ کو اپنے ہسٹری کو مارکیٹ کرتے ہیں. ملکہ برطانیہ کچھ عرصے پہلے پاکستان آئی تھی, مری کے پاس پتریاٹا ایک جگہ ہے, وہاں پر انہوں نے 3 دن قیام کیا تھا. اور قیام کر کے جب وہ واپس جا رہی تھیں تو انہوں نے راستے میں گاڑی روکی اور وہ جو تھرموپول جو پیکنگ مٹیریل ہوتا ہے نا, اس کے وہ ٹرکس اور ویگن بڑے کلرفل بنے ہوئے تھے, ان کو وہ چیز پسند آئی, گاڑی روکوا کے انہوں نے وہ چیز خریدی. ابھی اگر وہ اس جگہ پر ٹھہری تھیں, اس جگہ کو اگر ہم یہ کیش کریں کہ ملکہ برطانیہ کو یہ جگہ پسند آئی اور وہ یہاں قیام کیا, انہوں نے یہ چیز خریدی, تو میں کہتا ہوں کہ سارا برطانیہ اٹھ کر آئے گا وہ جگہ دیکھنے کے لیے. ہمارے ٹورزم کے محکمے کو پتہ نہیں ہے کہ ملکہ برطانیہ نے یہ جگہ آ کر دیکھی اور انہوں نے پسند کی. تو ہمیں مارکیٹیبل پروڈکٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنا کس کا کام ہے؟ یہ مارکیٹرز کا کام ہے. لیکن مارکیٹر اگر صحیح جگہ پر پلیس ہوگا تو وہ کرے گا. صحیح بات, یہ ہماری یہاں کی کمی ہے, لیک آف مارکیٹنگ کیپیبلٹیز جو ہے نا, جس کی وجہ سے ہم ہر سیکٹر میں نقصان اٹھا رہے ہیں پوٹینشیل کے ہوتے ہوئے بھی. اچھا, آپ کا گارمنٹ انڈسٹری سے کو بھی آپ ایڈوائز کرتے رہے ہیں ریسنٹلی کافی سیریسلی, ان کو آج کل کیا بڑے پرابلمس آئے ہوئے ہیں جو جس کی وجہ سے ان کے ایکسپورٹ کہہ رہے ہیں کہ 800 ملین ایکسپورٹ آرڈرز جو ہے وہ لاس ہو گئے؟ بالکل, یہ کیوں ہوا اور اس کی کیا امیڈیٹ کاز ہوئی ہے؟ دیکھیں اوور آل پریگمیا جو ہے ہمارے پاس, پاکستان ریڈی میڈ گارمنٹ مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسیشن, بڑے ڈائنامک لوگوں پہ وابستہ ہے. موجودہ چیئرمین ینگ اینڈ ڈائنامک شہزاد سلیم, ڈاکٹر شہزاد ارشد, بلال ملا, محسن عزیز, یہ اتنے کیپیبل لوگ ہیں. ان کے ہوتے ہوئے اس سیکٹر پہ ایکسپورٹ اگر ہماری ڈاؤن ہو رہی ہے, میں کسی بھی صورت میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ وہ لوگوں کی نااہلی ہے. اچھا جی, مطلب دیکھیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے, دوسرے فیکٹرز ہیں جو کون سا کاروباری ایسا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میری سیل کم ہو؟ بالکل کوئی نہیں چاہتا. لیکن جب وہ بن جاتا ہے, ریڈی میڈ گارمنٹ کا بزنس وہ ہے کہ جو سب سے کم انویسٹمنٹ پہ سب سے زیادہ لیبر انٹینسو ہے. 1 لاکھ روپے کی اگر آپ سلائی کی مشین لگا لیتے ہیں تو 3 لوگوں کو اس پہ روزگار مل جاتا ہے. اور گارمنٹ انڈسٹری تو وہ چیز ہے کہ اس پہ سپلیمنٹ روزگار مل جاتا ہے کہ اگر میں 9 سے 5 تک آفس میں کام کر رہا ہوں, میرا خرچہ پورا نہیں ہو رہا, تو میں 5 بجے سے لے کر 8 بجے تک, 9 بجے تک, 10 بجے تک جتنا میں ٹائم افورڈ کر سکتا ہوں, سپلیمنٹ جاب مجھے دے سکتی ہے, وہ مجھے ایکسٹرا انکم دے سکتی ہے. آپ سلائی کر دیں اور اتنے آپ کو پیسے مل جائیں. جی ہاں, تو یہ ہمیں تو ہے. لیکن مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جب لائٹ نہیں ہوگی تو مشین نہیں چلے گی. لائٹ آ گیا مین جی, کنسٹرینٹ ہے. تو اب یہ ہمارے جو پرابلمز ہو رہے ہیں, اس کی وجہ سے ہم, اب تو کرسمس کا سیزن ہے, ہمارے ریڈی میڈ گارمنٹ والے ایکسپورٹ آرڈرز میٹ نہیں کر پائے.
ابھی آپ اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں گے؟ یہ کرسمس سیزن ہم نے لوز کر دیا کافی. جی ہم نے بہت سارے آرڈرز لوز کیے ہیں ہمیں جتنے مل سکتے تھے, اور ایک دفعہ لوز کرنے میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ پھر آئندہ بھی پھر وہ یہ آپ دیکھیں نا اعتبار نہیں آئے گا ان کو کہ آپ کہہ تو رہے ہیں کہ دے دیں گے لیکن آپ ہمارا ٹارگیٹ ٹائم میں سامان نہیں دے پائیں گے, تو لہٰذا ہم پہلے ہی یہ رسک نہیں لیتے, کسی اور کو آرڈر دیتے ہیں. تو انڈیا, بنگلہ دیش یہ لوگ آگے آ جاتے ہیں ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ آپ کو یہ سن کر بڑی حیرانی ہوگی کہ ہماری مارکیٹنگ کی نااہلی آپ دیکھ لیں. دنیا بھر کے اچھی پروڈکٹس کون سی ہیں؟ ایڈیڈاس, گوچی, ریباک اور بہت سارے نام جو میرے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کی نام اس ملک کی پہچان ہے. ہمارے پاس جب کوئی وہاں سے کوئی تحفہ آتا ہے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس ایڈیڈاس کا ہے, ہمارے پاس ریباک کا ہے, ہمارے پاس گوچی کا ہے, ہمارے پاس لیوائس کا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ سارے کہاں بنتے ہیں؟ یہ سارے پاکستان میں بنتے ہیں, سارے کے سارے. دنیا چار نام میں نے کم بتائے ہیں, ابھی اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہے. 4 نہیں اور 4 نام اور بھی ہیں جو پاکستان میں بنتے ہیں. دنیا کے جو بہترین برانڈز ہیں, نائکی بھی اس میں نائکی, جی اچھا بھی بنتا ہے جی, ہمارے لانڈی میں ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز اتھارٹی میں بنتے ہیں. یہ ہمارے یہاں بنتے ہیں, ہمارے لیبر بناتے ہیں. تو ہمارے پاس دنیا کے بہترین برانڈز بنتے ہیں لیکن ہمارا نام نہیں آتا. اور نہیں نام تو وہ ان کا ہے جس کے لیے وہ برانڈ بنتے ہیں, لیکن دنیا کی ذکر ہوتا ہے کہ میڈ ان پاکستان ہے یہ؟ جی نہیں ہوتا. ای پی زی کیا چیز ہوتی ہے؟ ای پی زی میں وہ آپ اندر چلے جائیں تو اس ملک میں حصے بٹے ہوئے, یہ امریکہ ہے, یہ جاپان ہے, یہ جرمنی ہے, فلانا فلانا, اس ملک کے انویسٹرز وہاں پر ان کی فیکٹریز ہوتی ہیں. پاکستان کا ذکر ہی نہیں. نو وے. تو وہ جتنے بھی برانڈز ہیں ہم باہر کے لیے بناتے ہیں, پاکستان کا اپنا برانڈ کوئی بھی نہیں ہے. تو دنیا کے لیے برانڈز ہم بنا رہے ہیں, اپنا برانڈ ہم نہیں بنا رہے. تو ابھی اگر آپ اس چیز میں اگر فورن ایکسچینج کی بھی ہم آگے بات کریں تو کرتے ہیں ہم, لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ کیپیبلٹی ریڈی میڈ گارمنٹ میں یہی پرابلم ہے. اب آپ اس میں میں ایک آپ کو ابھی جو 800 ملین کی شارٹیج آئی ہے, میں آپ کو اس کی ایکسپورٹ کا بھی دیکھ رہا تھا کہ ابھی جیسے جولائی 2000 تک تو بڑی زبردست 400 پتہ نہیں یہ 4000 لاکھ ہے جو بھی ہے, اور وہ گھٹتے گھٹتے ایک دم جو ہے سپٹمبر اکتوبر میں بہت پیچھے آ گئی. دیکھیں 3-4 مہینے میں میں ابھی آپ کو اس کے جواب دیتا ہوں. میں یہ اپنی بات کمپلیٹ کر کے کہ اب آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہماری جسے ٹریڈ پالیسی کہتے ہیں جو بجٹ کے بعد آتی ہے, ٹریڈ پالیسی میں کیا ہوتا ہے کہ جی یہ چیزیں امپورٹ کرنے کی اجازت ہے, یہ چیزیں امپورٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہمارے پاس تو ایسے ہے کہ کھلا بازار لگا ہوا ہے, جو مرضی آپ منگا لو. اب افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی وجہ سے نہیں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی وجہ سے نہیں. اب دیکھیں جنرلی ہمارے پاس کاٹن, وی آر کاٹن پروڈیوسنگ کنٹری, اور دنیا کے 5 بڑے کاٹن پروڈیوسرز میں ہم ہیں. بنگلہ دیش از نان کاٹن پروڈیوسنگ کنٹری, ٹھیک ہے نا, ان کے پاس کاٹن نہیں اگتی. ہم سے را کاٹن منگاتے ہیں, ہم بڑے خوش ہوتے ہیں. $170 پر بیل کاٹن ہم نے ایکسپورٹ کر دی بنگلہ دیش, اور اتنے ہم نے کاٹن ایکسپورٹ کر دی, بڑے خوش ہو گیا کہ کاٹن ایکسپورٹ کر دی. $170 کے کاٹن پہ ویلیو ایڈیشن کر کے وہ $2500 کماتے ہیں. $170 جو ہے وہ 2500 بن جاتا ہے وہاں جا کے, ہمیں 170 لے کے ہم بڑے خوش ہیں. ہم بڑے خوش ہیں کہ ہم نے کاٹن ایکسپورٹ کر دی, را کاٹن. اب آپ دیکھیں, شاید اس وقت میں نے جو شرٹ پہنی ہوئی ہے, کالر نکال کر دیکھیں آپ, میڈ ان بنگلہ دیش لکھا ہے. دنیا میں جو باہر سے سارے اچھے شرٹس نیو یارک کے بڑی بڑی والمارٹ جیسی پنی سے لوگ خرید کے لے کر آتے ہیں, میڈ ان بنگلہ دیش ہے. اب بنگلہ دیش تو کاٹن بناتا ہی نہیں, کاٹن ہے ہی نہیں اس کے پاس, تو پھر وہ کہاں سے وہ بناتا ہے؟ وہ ہم سے کاٹن لیتا ہے اور ریڈی میڈ. سنا ہے کہ بٹن وغیرہ بھی سب چیز یہیں سے لے جاتے ہیں, ہر چیز جو اس کے ساتھ دھاگا. بٹن تو چھوڑے, اب تو ہمارے کارخانے دار وہاں چلے گئے. وہاں پر آپ ڈھاکہ میں چلے جائیے, کوئی آپ کو پنجابی, سندھی اور اردو بولتے ہوئے نظر آئیں گے وہاں پر. ہماری فیکٹری اٹھا کے لے گئے, جی فیکٹری اٹھا کر لے کے چلے گئے, ڈیو ٹو چیپ لیبر, ڈیو ٹو کانسٹنٹ فلو آف الیکٹریسٹی. اچھا, تو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ 40 دن میں وہ آپ کو پلاٹ بنا کے دے دیتے ہیں بالکل ریڈی ود آل فیسلٹیز, اور پرائم منسٹر کا آفس ڈائریکٹلی اس چیز کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے. دیکھیں ابھی ہمیں ضرورت ہے فورن انویسٹمنٹ کو لانے کی, فورن ایکسچینج کو لانے کی. تو یہ ساری چیزیں ہم نے کرنی ہے. ہمارے پاس ٹیکسٹائل سٹی بھی بنی ہوئی ہے, اور وہ کوئی سندر اسٹیٹ بنا ہوا ہے پنجاب میں, کیوں نہیں چل سکا؟ آج یہ پچھلے دنوں یو اے ای کا ایگزیبیشن ختم ہوا ہے, ہماری یہ فری زون ہے وہاں پہ, جبل علی فری زون ہے, اس کی مارکیٹنگ دیکھیں آپ, پاکستانیوں کو کھینچ کر لے کے چلے گئے, اور پاکستانی بڑے خوشی سے گئے اور بڑے خوش ہیں, ان کا صحیح ڈیسیجن ہے.
کیوں اپنے ملک میں نہیں کر کے باہر کیسے کیا انہوں نے؟ اتنی فیسلٹی انہوں نے دی. ہم کہتے ہیں کہ اس کا پلاٹ اتنے کا ہے ٹیکسٹائل سٹی میں. آپ ترکی میں جائیے, وہ کہتے ہیں پلاٹ چاہیے لیجیے, پیسے نو نتھنگ ڈوئنگ, پیسوں کا ہے ہی نہیں. آپ بزنس کریں گے, ہمارے لوگوں کو امپلائمنٹ ملے گی, ہمیں ٹیکسز ملیں گے. کیا بات. جی ان کا ویسٹڈ, ان کا سارا انٹرسٹ یہ ہے کہ ان کے لوگوں کو جاب مل جائے. جی گورنمنٹ کو بھلے کمائی نہ ان کے ہو. لوگوں کو نہیں, گورنمنٹ کو الٹیمیٹلی کمائی کمائی ہوگی. ہوتی ہے. ہاں, جب وہ الٹیمیٹلی کمائی ہوتی ہے, یوٹیلیٹیز یوز کریں گے اور ٹیکسز دیں گے, ٹیکسز دیں گے تو گورنمنٹ کی کمائی ہوگی. تو پلاٹ کی قیمت تو ایک سبسائڈ ہو جاتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا, جاتے جاتے ایک اور بات کرتے چلوں, کیونکہ دنیا بھر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سلو ڈاؤن آ رہا ہے یورپ امریکہ وغیرہ میں. تو واٹ ڈو یو تھنک کہ شوڈ بی ایمفیسائز آن ریجنل ٹریڈ اینڈ سافٹا جیسے ایگریمنٹ پہ ہمیں زیادہ دھیان دینا چاہیے؟ کہتے ہیں صرف انڈیا میں 400 ملین مڈل کلاس کنزیومرس ہیں, وچ کوڈ بی اے ہیوج پوٹینشیل فار پاکستانی گڈس. کہتے ہیں ٹیکسٹائل پاکستان کا بڑا وہاں پسند کیا جاتا ہے. واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیٹ؟ دیکھیں, اس سلسلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کی جتنی بھی تجارت ہو رہی ہے نا, 80% تجارت جو ہے نا وہ 20% ملکوں کے ساتھ ہو رہی ہے, اور پاکستان کی تجارت کا 20% حصہ جو ہے وہ 80% ممالک کے ساتھ ہو رہا ہے. تو ہمیں جہاں سے آرڈر مل گیا بس وہاں سے ریپیٹ آرڈرز. ہم مارکیٹ کو اور ٹیپ کرنے کی کوشش نہیں کرتے. دیکھیں, جہاں انسان ہے وہاں چاول ہے, جہاں انسان ہے وہاں کپڑا جائے گا. صرف امریکہ دنیا کی مارکیٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, امریکہ ایک بڑا کنزیومر مارکیٹ ہے, لیکن موغادیشو, ممباسا, گنی بساؤ, چاڈ, یہ وہ ممالک ہیں جہاں پہ انسان کپڑا پہنتا ہے, جہاں پہ انسان جینز پہنتا ہے, ٹی شرٹ پہنتا ہے, چاول کھاتا ہے. تو کیا وہاں بیچنا مناسب نہیں ہے؟ تو ہم کو جہاں کی مارکیٹ ملی ہے وہیں پر ہمیں اسی پہ ہم نے بینک کیا ہوا ہے, اور ہم آگے مارکیٹ تلاش نہیں کریں. تو میرے پاس اس وقت پرسنٹیج نہیں ہے, لیکن ایک بڑے مائر پرسنٹیج ہے ود ان دنیا بھر میں. جتنی بھی ریجنل ٹریڈ ایسوسیشنز ہیں, یورپین یونین کا آپ لے لیجئے, آپ دوسرے لے لیجئے, تو ود ان دیٹ جو ہے بہت. میرے پاس مجھے جو یاد ہے نیفٹا جو نارتھ امریکن فری ٹریڈ ہے 62%, جی یو جو ہے 56%, اور اسی طرح اگر آپ ایشیان وغیرہ کو بھی دیکھیں تو بہت زبردست. ہمارا جو ابھی ود ان دا ریجن ٹریڈ ہے وہ صرف 6% ہے. ابھی ہمارا سارک میں دیکھ لیجئے آپ, 8 ممالک ہیں, ٹریڈ کتنی ہے؟ 6%. یہ ڈبل ڈیجٹ میں نہیں آئی. ابھی آسیان پاکستان کا ممبر نہیں بنا ابھی, جبکہ پاکستان کے پاس دیکھیں, پاکستان میں ایک اسلامک چیمبر آف کامرس کا پاکستان میں بنا ہوا ہے. وائس پریزیڈنٹ ہمارے سینیٹر حاجی غلام علی صاحب ہیں جو فیڈریشن چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ ہیں. انڈو پاک چیمبر کے پریزیڈنٹ ایس اے منیر صاحب ہیں. کاسی جو ہے کنفیڈریشن آف ایشیا پیسیفک چیمبر آف کامرس انڈسٹری, اس کے وائس پریزیڈنٹ پاکستان میں. سارک کے پریزیڈنٹ پاکستانی تھے. تو ہمیں تو اتنے مواقع ہیں. جی لیکن صاحب بڑی اچھی بات ہو رہی ہے, لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ آپ کو پھر ہم زحمت دیں گے. آپ کی باتیں بڑی اچھی لگی, انشاءاللہ اور لوگوں کو بھی بہت پسند آئیں گی. ایک پازیٹیو امیج آپ دیتے ہیں وچ از ویری ویلکم ان دس لوم اینڈ گلوم. ناظرین, پوٹینشیل آف پاکستان, پاکستان سیلنگ پاکستان, ہاؤ پاکستان امیج کین بی بیٹرڈ, اس پہ یہ آپ نے ڈسکشن سنی. اطہر احمد صاحب نے کافی پازیٹیو باتیں کی ہیں, اور یہ ہمیں بتایا ہے کہ پاکستان میں پوٹینشیل بے انتہا ہے. اس کا بہت چھوٹا پرسنٹیج ابھی تک ہم استعمال کر چکے ہیں, اور نیگیٹو باتیں نہیں کرنی چاہیے. ہمیں پازیٹیو باتوں کی طرف دھیان دینی چاہیے. ہمارے جو ٹریڈ اٹیچیز ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح فیڈریشن سے لنک اپ ہونا چاہیے, اور پروفیشنلز کو وہاں پہ بیٹھانا چاہیے جو مارکیٹنگ کے پروفیشنلز ہوں, who can sell پاکستان. اور جہاں تک گارمنٹ انڈسٹری جس سے ان کا بڑا گہرا تعلق, انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈکلائن آئی ہے ہیوی, اس کی ایک بڑی وجہ یہاں کے پاور شارٹیجز ہیں اور انسرٹینٹی ہے, جس کی وجہ سے بہت سارے آرڈرز ہمارے کینسل ہوئے. ٹریڈ وتھ سار کنٹریز پہ انہوں نے بہت ہی پازیٹیو بات کی اور کہا کہ یہ واقعی ایک بہت بڑا ہمارا ایونیو ہو سکتا ہے فار گروتھ. یورپ امریکہ پہ اتنی زیادہ امفیسس دینے کی اب ضرورت نہیں ہے, پوری دنیا پڑی ہے آپ کے مارکیٹ کے لیے. انہوں نے چھوٹے چھوٹے ملکوں کا نام لیا, گینی بساؤ اور مگادیسو وغیرہ. یہ سب جگہ پہ ہم آپ کو دھیان دینا چاہیے, ہمیں اسپریڈ کرنا چاہیے. یہ تھوڑے سے جو ملک کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں اس سے ہمیں اپنا اسپریڈ کو بہت بڑھانا چاہیے. یہ باتیں بڑی پازیٹیو ہے اور یہ بہت وزن رکھتی ہیں اور اس میں بہت سچائی ہے, اور ہوپ کہ اس پہ گورنمنٹ عمل کرے گی اور ملک کو بہتری کی طرف لے جائے گی. اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں. خدا حافظ.